अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम ख्वाजा गुलाम सईदीन साहब का एक बहुत ही अहम और खूबसूरत मजमून इंसानी कामिल के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मुसन्निफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आप हासिल करें। ख्वाजा गुलाम सईदीन ख्वाजा गुलाम सईदीन की वलादत 1904 ईस्वी में पानीपत में हुई। आप शुरू से ही बहुत ही ज़हीन और काबिल थे। सरकार की तरफ से आईसीएस करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए, मगर आपने हाकिम बनने की जगह मुअल्लिम बनना पसंद किया। आप शोबे तालीम में बहुत ही आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आप ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते थे। उर्दू में रूही तहज़ीब, आंधी में चिराग, उसूली तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह आपकी मशहूर तसानीफ हैं। और आपका इंतकाल 1971 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब में तवज़ीहात में इस अजीम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि ज़ायद आज 1450 साल पहले जब सारी दुनिया जहालत और गुमराही के अंधेरे में लिपटी हुई थी, तो अरब की सारी ज़मीन पर ऐसे इंसानी कामिल पैदा हुए जिन्होंने इस अंधेरे को दूर करके करोड़ों इंसानों को सही और सच्चाई का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की बहुत इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शराफत, दियानत, मरवत, इंसान दोस्ती और हमदर्दी की बदौलत लोगों के दिलों में घर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों, गरीबों और बेवाओं की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्मीनान तो दिल की तस्कीन और रूह की मुसरत से हासिल होता है, जिसका सर चश्मा ज़ाती फरागत नहीं बल्कि मारिफती इलाही और खिदमती खलक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहने वाले उन लोगों की फ़िक्र थी जो सीधी राह से भटक गए थे। कहते हैं कि आज से कोई 1400 बरस पहले अरब की सारी ज़मीन पर कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में एक ऐसा इंसानी कामिल पैदा हुआ। इंसानी कामिल से मुराद है मुकम्मल इंसान, जो हर लिहाज से, हर ज़ाविये से मुकम्मल हो, जिसकी तालीम और मिसाल ने उस तवील मुद्दत में करोड़ों इंसानों को सिराती मुस्तकीम दिखाए, यानी सीधा रास्ता दिखाया। एक ऐसे इंसान ने जो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुआ था, उसने करोड़ों इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया, राह रास्ते दिखाया, सच्चा रास्ता दिखाया, और उनको हयात के एक बेहतर तस्वुर से आशना किया, और उनको ज़िंदगी के बारे में पूरी जानकारी दी कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान किस लिए इस दुनिया में आया है। जब तक दुनिया कायम है, इस चिराग की जोत भी कायम रहेगी। जब तक दुनिया है, क़यामत तक ये चिराग जो है ये जलता रहेगा। इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। ये जो बच्चा है, इसका नाम क्या रखा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको अंदाज़ा हो सकता था कि दुनिया की तारीख में उसका नाम इस कदर एहतराम और इक़्क़दत के साथ लिया जाएगा। ये किसी ने अंदाज़ा नहीं किया था कि इस बच्चे का नाम दुनिया में इस कदर एहतराम और इक़्क़दत के साथ लिया जाएगा, मोहब्बत के साथ लिया जाएगा, इज़्ज़त और वक़ार के साथ लिया जाएगा। और बेशुमार इंसान इसके नाम का कलिमा पढ़ेंगे, और दुनिया में बेशुमार इंसान, करोड़ों इंसान इसके नाम का कलिमा पढ़ेंगे। इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी का पस मंज़र
غور کے قابل ہے. جو اس کی ابتدائی زندگی ہے, جو اس کی زندگی کا پہلا حصہ ہے, پہلا مرحلہ ہے, یعنی بچپن جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ایسے ظاہری اسباب و حالات نہیں ملتے, ایسے حالات, ایسے اسباب نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں, جو مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایسے حالات نہیں ملتے ہیں. بچہ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے, اور ابھی اس کی عمر 6 سال کی بھی نہیں تھی کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. پہلے والد صاحب اور اس کے بعد اس کی والدہ اس دنیا سے انتقال کر کے چلی جاتی ہیں. اب اس یتیم کی نگرانی اس کے دادا کے حصے میں آتی ہے. اب اس یتیم بچے کی نگرانی کس کے حصے میں آتی ہے؟ اس کے دادا کے حصے میں. لیکن اس نئی ولایت کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے, اور ابھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ دادا کا شفیق سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ اس کے پالنے والے, اس کی نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں بلکہ قدرتی الہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اس انسان کی, اس عظیم انسان کی جو رکھوالی ہے, یہ اس کی نگرانی ہے, وہ آپ نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے. ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا اور انہوں نے ہی بھتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا. ان کے ایک چچا تھے اور انہوں نے اس عظیم انسان کی سرپرستی کا ذمہ لیا. وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے. اس میں انہوں نے اس عزیز اور ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا, اور اس طرح سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کی مادی, سماجی, اخلاقی اور روحانی حالات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. اور اس قدر یہ عظیم انسان, یہ پیارا بچہ دنیا اور مافیا سے بہت حد تک خبردار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے, اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے کیا ہے. دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی. جو ان کی دل کی آنکھیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی, شروع سے ہی روشن کیا تھا. اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے, جس سے دل پر چوٹ پڑی اور وہ سوچ بیدار ہوئی جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے ہادیوں کے حصہ میں آئی تھی. چونکہ اس دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا, اور اس جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بہت سارے انسان آئے تھے, پیغمبر کے روپ میں بہت سارے انسان آئے تھے, اور آخر پر اس عظیم انسان کو بھی ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم انسان کو بھیجا تھا. لیکن یہ زمانہ تیاری کا تھا, سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا, دنیا کو دیکھنے اور انسانوں کے بھرتنے کا تھا. ابھی اعلان کا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا, اس لیے انہوں نے تجارت کا شغل اختیار کیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا پیغام نہیں دیا تھا, یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں, لیکن یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تجارت اختیار کی, تجارت کا شغل اختیار کیا, جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہو سکتے تھے. ان کے پاس دولت نہ تھی, لیکن نوجوانی ہی میں ان کی ذہن, دیانت, امانت اور سمجھداری کا شہرہ پھیل چکا تھا. ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, یہ یتیم بچہ تھا, غریب بچہ تھا, لیکن یہ انتہائی دیانتدار, امانت دار تھے, اور یہی وجہ ہے کہ تجارت میں ان کو بہت سارا فائدہ ہوا, بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس شہرت سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا. جب ایک عرب کی ایک بیوہ خاتون تھی, بہت ہی امیر تھی, امیر تاجر تھی. جب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت داری کے بارے میں پتہ چلا, تو انہوں نے اپنا کاروبار ان کے سپرد کر دیا, اور اس فرض کو انہوں نے ایسی ایمانداری, سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی. وہ حد سے زیادہ مروب ہو گئی, وہ حد سے زیادہ امپریس ہو گئی. کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے, اور انہوں نے شادی کا پیغام تک بھیجا.
اور یہ مبارک رشتہ آئندہ 25 برس یعنی ان کے انتقال تک قائم رہا۔ اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی دیکھی، عملی زندگی کے نمونے دیکھے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، صحیح معنوں میں زندگی سے کیا مراد ہے۔ اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے، کاروبار کا تجربہ حاصل کیا تھا، اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسان دوستی، ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ ان کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تھی اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری، کوئی جھول نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری اور لگن اور محنت سے زندگی میں کام کیا اور اپنی طرف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہونے دی۔ اس لیے دوستوں اور دشمنوں، مخالفوں سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب دیا۔ چاہے دوست تھا چاہے دشمن تھا، سب نے یہ کہا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ وہ ان کی سچائی کے قائل تھے اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ۔ اہل وطن کو اس نوجوان سے بہت سی امیدیں تھیں۔ جو اہل وطن تھے، جو عرب کے لوگ تھے، اب ان کے دلوں میں اس نوجوان کے لیے بہت ساری امیدیں جاگ گئیں۔ وہ اسے اپنا قائد اور لیڈر ماننے کو تیار تھے۔ ان کے پاس اس وقت کیا کچھ نہ تھا، عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کی آسائشیں اور آرام کی زندگی گزارنے کی توقع۔ بے شک یہ سب چیزیں تھیں، ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا لیکن اطمینان نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس عظیم انسان کو یہ سب کچھ اپنے پاس رکھنے کے باوجود، اس کے پاس یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک چیز نہیں تھی، وہ تھا اطمینان۔ اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان دولت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے، دل کی تسکین سے حاصل ہوتا ہے، جس کا سر چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفتی الہی اور خدمتی خلق ہے۔ اور اس کا سر چشمہ کیا ہے، یہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ حاصل کیا جا سکتا ہے معرفتی الہی سے۔ معرفتی الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام معرفتی الہی ہے اور خدمتی خلق ہے، اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ اس قلب صافی کو حق کی تلاش تھی اور معرفت الہی کی لگن، ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی کہ یہ دنیا جس میں بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے ناآشنا جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، کس طرح خالق کے کائنات کی معیشت کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا اس دنیا کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی گمراہ ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور ان کو راہ راست پر لانے کے کیا اسباب کیے جا سکتے ہیں۔ اس گف اندھیرے میں جو کہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصلاح و خدمت کی تشبیہ کس طرح ہو سکتی تھی؟ وہ اگر بند کمرے میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا تو اس طرح ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو اس طرح ان کو راہ راست پہ نہیں لایا جاتا جو ان کو بے چین رکھتا تھا۔ ان کو ہر وقت دھن تھی کہ کس طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے اور سچے راستے پہ لگائیں جس سے وہ بٹک گئے تھے۔ اور جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کس طرح ان ایسے انسانوں کو جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، جو گمراہی کے دلدل میں چلے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح وہاں سے نکالا جائے۔ اور یہ فکر اس عظیم انسان کو ہمیشہ لگی رہتی تھی۔ اور اس طرح ہم نے یہ چھوٹا سا بہت ہی مدلل، خوبصورت اور فکر انگیز مضمون مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ دوسری کلاس میں، کسی اور کلاس میں، کسی اور صنف کے حوالے سے ہم ضرور آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔